जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्लिम प्रोग्राम तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का आपको इल्म है, सबसे पहले परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हैं और उम्मीद भी है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि अभी फॉर्मेट के ऊपर बात हमने शुरू की कि इसका जो फॉर्मेट है उसका आपको इल्म है। हमारे साथ क़िबला अल्लामा सैयद जानिश शाह काज़वी साहब हमेशा मौजूद होते हैं और इसमें हम लाइव नंबर्स नहीं लगाते, बल्कि जो है वो आपकी सोशल मीडिया के ज़रिए और जो है वो एक ईमेल एड्रेस इसके ऊपर मुसलसल चलता है। उसके ज़रिए से आपको जो है वो प्रोग्राम में आपके सवालात को शामिल करते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। पूरे वीक में ये काम करके फिर हर हफ्ते जो है वो उनसे हम बाकी सवालात बना के लेकर आते हैं। मगर एक चीज़ का हमेशा हम आपकी खिदमत में जो है वो एक कहते रहेंगे, ये अर्ज़ करते रहेंगे कि जब भी आप जो भी नुस्ख़ा तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, आप उसको जो है वो अपने जीपी के साथ कंसल्ट करेंगे पहले, उनके मशवरे से उसको फिर हम लाएँगे। तो क़िबला जानिश शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ। क़िबला तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम से किस तरह से पूरा फ़ायदा जो है वो हासिल किया जाए ताकि बीमारी की जो जड़ है, वो जड़ ही ख़त्म हो जाए। ऐसे बाज़ लोग अमूमन जब तक दवा इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक दवा खाते रहते हैं, वो ठीक रहते हैं। मगर जैसे ही दवा में तात्तुल आता है या दवा नहीं खा सकते क्योंकि बाज़ दवाओं से रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद और बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, तो अगर दवा से थोड़ा-सा एहतियात करते हैं, तो बीमारी वापस आ जाती है। तो अब इसका क्या किया जाए? अगर जड़ से ख़त्म करना हो किसी बीमारी को, तो उसका क्या हल है क़िबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले प्रोग्राम्स में बताया गया कि तिब्ब अहल बैत के जो है ना 5 पिलर हैं। अगर उन 5 पिलर पे अमल किया जाए तो बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप दवाई खा रहे हैं मगर परहेज नहीं कर रहे हैं। दवाई के साथ में परहेज बहुत जरूरी है, जबकि एलोपैथी वगैरह में परहेज इतनी मुहिम नहीं है, सिर्फ दवाई खाते हैं। यानी इसकी मिसाल ये है कि आप बदन को धो रहे हैं और फिर आप कीचड़ भी लगा रहे हैं दोबारा, तो बदन कभी साफ नहीं होगा, टेम्पररी तौर पे साफ हो जाएगा। तो इस लिहाज से परहेज जो बताई जाती है, हर बीमारी की अलग होती है, वो अगर नहीं करेंगे तो आपको टेम्पररी तो फायदा होगा, मगर फिर वही चीज आपने खा ली तो दोबारा आप मरीज हो जाएंगे। जबकि एलोपैथी में जो है ऐसा होता है कि जी कि शुगर आपको होगी तो जिंदगी भर आपने शुगर की टेबलेट्स खानी है। बिल्कुल सही। कोलेस्ट्रॉल हो गया तो जिंदगी भर आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी होगी। छोटा मोटा अगर ऑपरेशन हो गया आपका हार्ट का, तो भी आपको जो है जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन इसमें तिब्ब अहल बैत में ऐसा नहीं है। तिब्ब अहल बैत में एक मर्तबा जब आपने 5 पिलर पे अमल किया तो वो बीमारी की जड़ खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये 5 पिलर क्या है, बाज़ लोग सिर्फ दवाई इस्तेमाल करते हैं मगर परहेज नहीं करते हैं। तो जाहिर है दूसरा पिलर जो मैंने अर्ज किया कि जो हमारे यहाँ फलसफा है तिब्ब अहल बैत, क्योंकि अंबिया का तिब है और फिर अहल बैत ने बतलाया है, तो इसका फलसफा ये है कि जो भी इंसान बीमार होता है तो किसी न किसी गुनाह की वजह से बीमार होता है। सिर्फ अंबिया होता जो है उनके लिए इम्तिहान होता है, मगर दूसरे लोग जो भी मरीज होते हैं गुनाह की वजह से। लिहाजा तौबा जो है वो भी एक पिलर है। अब ये रमजान का महीना है, तौबा का महीना है कि तौबा अगर आप नहीं की, आप सिर्फ दवाई पर रहे तो मामला वो नहीं रहेगा। आपने किसी पे जुल्म किया है, ज्यादती की, उसकी वजह से ये बला आई है,
اس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے. تو توبہ تیسرا پلر ہو گیا، پرہیز، دوا اور توبہ. اور توبہ کے بعد جو ہے دعا، جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ دعا بیماری کو ختم کرتی ہے، دعا آپ کی تقدیر کو بدلتی ہے. لہٰذا دعا جو ہے وہ چوتھا پلر ہے. ہم لوگ صرف دوائی کھاتے ہیں، جو ہم دعا لکھا ہوتا ہے اکثر جو دوائیں لیتے ہیں طب البیتی، اس کی ڈبیا پہ کہ اس میں یہ دعا توسل پڑھیں، 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں. لوگ سستی کرتے ہیں، نہیں پڑھتے. اور توبہ کے کیونکہ 2 حصے ہیں، تو اللہ سے توبہ کی آپ نے، انشاءاللہ گناہ جلدی معاف ہو جاتے ہیں. خدا سے بڑھ کر کوئی رحمین نہیں ہے، اتنا زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو وہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو جو حقوق الناس ہے، رد مظالم جیسے بیان ہوا، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ بھی واپس کر لیں، تاکہ وہ بیماری دوبارہ پلٹ کر نہ آئے. اگر ظلم ہے طبیعت میں، غیبت ہے طبیعت میں، یا عادت ہو چکی ہے البتہ ان بری چیزوں کی، تو ان کو ختم کرنا جب آپ شروع کریں گے تو یقیناً یہ جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی. فزیکلی جو ہے آپ نے پرہیز کی، دوائی کھائی، دعا سے بھی مدد حاصل کی، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر روئے بھی، کسی کا حق ہے، کسی کی بد دعا لگی ہے وہ بھی ادا کر دیا، تو اب بالکل آپ کلیئر ہو گئے، صاف ہو گئے. اور اس بیماری سے انشاءاللہ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کے عذاب بھی مٹ جائیں گے، کیونکہ طب البیت دنیائی صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے. آپ کی روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. بعض لوگوں کو دیکھیں قبلہ، جسمانی بیماریاں تو نظر آ جاتی ہیں، مگر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی مشکل سے نظر آتی ہیں. اور لوگوں کو اپنی بیماری تو نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ روحانی بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، کہ دوسرا کوئی ان کو بتا دے اور وہ سمجھ جائیں، یہ بھی ایک خوش قسمتی کا ایک پہلو ہی سمجھا جائے گا. مگر انسان جب روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اس کا قلب بیمار ہوتا ہے، اس کا نفس بیمار ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کسی کی نصیحت بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا. اس کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور بہترین ساعتوں کو ہم گزار رہے ہیں، بہترین گھڑیوں میں ہم اس وقت اپنی زندگی کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، تھوڑا سا علاج بالقرآن کو بھی اس میں تھوڑا سا شامل کرتے جائیں، جہاں پر آپ ایک جڑ سے بیماری کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ اس کے لیے معاملات روحانی بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کے اوپر یہ راز افشاں ہو جائے کہ وہ روحانی طور پر بیمار ہو چکا ہے یا بیماری کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں مولا علی علیہ السلام جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بہت پاورفل ہے، بہت زبردست ہے، بہت نورانی ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں، اور ان تینوں بیماریوں سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. پہلی بیماری فرمایا فقر و فاقہ، یعنی فقر و فاقہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دین ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، یہ جو دنیا کے اس وقت جو دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں، یہ بل گیٹ ہو گئے، ڈاکٹر فوجی ہو گئے، یا ٹرمپ ہو گئے، یا راک فیملی والے جو $1 ٹریلین کے مالک لوگ ہیں، یہ دیکھیے دنیا میں دنیا کے اقتصاد کو تباہ کر رہے ہیں. اور جب ان کا اقتصاد انسان کا تباہ ہو جائے تو پھر اس کے کافر بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تبھی مولا علی فرماتے ہیں فقر ایک بیماری ہے، اور جب قحط آتا ہے تو آپ دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ جو بھی سازش ہے کورونا کا بہانے سے کہ لوگ ملکوں کی اقتصاد تباہ کریں، لوگوں میں قحط آئے گا، پھر لوگوں کا دین ایمان ختم ہوگا. دوسرا، دین مذہب کو ختم کرنا ہے. دجال جو ہے وہ دین کا دشمن ہے، جو احادیث میں ڈرایا ہے دجالی سسٹم سے. اب آپ دیکھیے سب سے زیادہ لاک ڈاؤن پاکستان میں نماز کے وقت ہے، جمعے کے دن ہے. وائرس جو ہے وہ ویسے نہیں آتا ہے، وہ جمعے کے ٹائم پہ آتا ہے، کہ جو نماز کا ٹائم ہے جمعے کا دن ہے. اور وہ ماشاءاللہ سلام ہو ہمارے اہل تشیع کو کہ انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ نہ ہم کورونا سے ڈرتے ہیں، نہ حکومت کے پولیس ملٹری سے ڈرتے ہیں. مولا علی کی شہادت، حالانکہ ظالموں نے ڈنڈے بھی برسائے،
مگر بہترین انداز سے اور تعداد میں کمی نہیں ہوئی، اور کراچی میں اور سندھ میں، اندرون سندھ میں بہت ظلم بھی ہوا، مگر اس کے باوجود انہوں نے جلوس نکال۔ مگر ہمارے اہل سنت جن کی تعداد 70% ہے، وہ کرونا سے بھی ڈر رہے ہیں، پولیس سے بھی ڈر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے سرحد میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ سرحد کے لوگ بہادر ہیں، اور سرحد کے لوگ اگر ہم لاٹھی چلائیں گے تو وہ بندوق لے کر آئیں گے علاقے غیر سے۔ وہاں پر جناب کرونا نہیں ہے، وہاں پر جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز جمعہ بھی ہو رہا ہے، جلوس بھی الحمدللہ ہنگو میں جہاں ہمیشہ متنازع رہتا ہے جلوس بھی نکلا، سارے سرحد میں کوئی پرابلم۔ دیکھیے کتنی منافقت ہے یہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے فقر و فاقے سے بچو، اگر تمہارے ملک میں یہ لاک ڈاؤن رہے گا فقر آئے گا، جب فقر آئے گا تو فقر ایسی بیماری ہے کہ تمہیں دین سے دور کر دے گی، تمہیں خدا سے دور کر دے گی، ایمان سے دور کر دے گی۔ دجالی ہر اس طرح کے لوگ وہ تمہیں اللہ سے دور کریں گے، کہیں گے بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو تو ہم تمہیں کھانا دیں گے۔ پھر فرماتے فقر سے بھی خطرناک بیماری جو ہے وہ ہے جسمانی بیماری، کہ چلو فقر ہے، ہمیں ایک وقت کی روٹی ملتی ہے مگر صبر کر لیں گے، لیکن اگر کینسر ہو جائے یا ٹی بی ہو جائے یا کوئی ایسا خطرناک مرض تو اس کا درد بہت زیادہ ہے، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے۔ دوسری بیماری مولا نے فرمائی جسم کی، مولا فرماتے یہ دونوں بیماری تو سارے لوگ سنتے ہیں، عوام سمجھتی ہے کہ یہ دونوں اس کا علاج کے لیے بھی خود جاتے ہیں کیونکہ درد ہوتا ہے، مگر تیسری بیماری جو ہے اس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے وہ ہے نفس یا روح کی بیماری، فرمائے اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے کہ لوگوں تم جسم کی بیماری کے لیے فوراً پیسہ خرچ کرتے ہو، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، مگر نفس کی بیماری جو ہے، روح کی بیماری جو ہے وہ جسم کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر جسم میں کوئی بیماری ہے تو اس کی تکلیف کتنی ہوگی جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، مگر نفس کی بیماری کی تکلیف آپ کو پتا ہے، کیونکہ نفس اور روح جو ہے، روح خصوصاً روحانی بیماری جو ہے اس کی تکلیف لامحدود ہے۔ مثلا مولا علی نے پھر مثال بھی بتائی، جیسے بڑی بیماریاں کفر ہے، منافقت ہے، فسق ہے، یا زنا ہے، یا شراب پینا ہے، یا جوا ہے، یا والدین کی یہ بڑی بیماریوں میں اگر کوئی مبتلا غیبت ہے، تہمت، فرمایا ایسی کوئی بڑی بیماری جو کفر کی طرح ہوتی ہے، اگر کسی نے علاج دنیا میں نہیں کرایا اور چلا گیا قبر میں تو مولا فرماتے وہ بیماری کیا ہے؟ یعنی میں مثال دے رہا ہوں، وہ مولا چھپی ہوئی بیماری جیسے آتش فشاں پہاڑ کے نیچے آتش ہوتی ہے نظر نہیں آتی، مگر جب وہ پھٹتا ہے وہ ہزاروں بستیوں کو برباد کر دیتا ہے، لاکھوں انسان کو ویران کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے نفس کی بیماری ایسی ہے، چھپی ہوئی ہے، تمہارے اندر بغض و کینہ ہے، تمہارے اندر شرک ہے، تمہارے اندر منافقت ہے، تمہارے اندر چاپلوسی ہے، تمہارے اندر شرک ہے، مگر چھپی ہوئی ہے، لیکن جب تم قبر میں پہنچو گے تو یہ چھپی ہوئی بیماری پھٹے گی۔ فرمایا جب پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ ایک کفر جیسی بیماری، ایک نفاق جیسی بیماری، مثلا ایک زنا جیسی بیماری اگر تم لے کر گئے تو مولا فرماتے اس سے 70 اجدہا نکلیں گے، اور وہ 70 اجدہا قیامت تک تمہیں کاٹتے رہیں گے، اور فرمایا قیامت تک، ابھی قیامت تک کتنا عرصہ ہے؟ امام فرماتے شاید بعض لوگوں کی برزخ یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا قبر کا ٹائم 10 لاکھ سال گزرے، یعنی 10 لاکھ سال تک وہ 70 اجدہا تمہیں کاٹتے رہیں گے، تمہیں تکلیف دیتے رہیں گے، اور وہاں نہ ڈاکٹر ہوگا، نہ دوا ہوگی، نہ کوئی نرس ہوگی، تم ہوگے، اور وہ عذاب ہوگا، اور قبر کا اندھیرا ہوگا، اور قبر کی وحشت۔ آج واقعا ہم غافل ہیں، انبیاء کی ہدایت کی ضرورت ہے، ائمہ معصومین اہل بیت کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہم نفس کی بیماریوں کا علاج کریں۔ دیکھیے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ بھی نفس کی بیماری ہے، قرآن نے سے شرک کہا، اور اسی طرح سے
پیسے کی وجہ سے دولت کی محبت، فرمائے ساری نفس کی بیماریوں کی جڑ ہے حکومت کی لالچ اور دولت کی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نفس کی بیماریوں کی جڑ یہ تو خبیث بیماریاں ہیں، یہ جڑ ہے ہزاروں بیماریوں کی، کہ اگر انسان کے دل میں پیسے کی محبت، خدا اور رسول اور دین کے اس کی محبت سے بڑھ جائے تو وہ انسان لاکھوں بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی طرح سے کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ بھی اگر بڑھ جائے اللہ کی محبت سے تو وہ انسان کا دین ایمان ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے لوگ کیوں برباد ہیں؟ پیسے کی محبت میں۔ کوئی جو کورونا کے ویکسین بنا کر 3 ٹریلین کمانا چاہتا ہے اور پیسے دے رہا ہے کہ مریضوں کو مارو، کورونا کی تعداد کو بڑھاؤ، اور کچھ غدار حکمران جو ہے پیسے کی لالچ میں، ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہے $15 بلین ملیں گے۔ کتنے لوگ جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو فصلوں میں ہر روز کھاتا ہے اور ہر روز خرچ کرتا ہے، مسلمان ہے ملک ہے، لیکن پیسے کی لالچ میں لاک ڈاؤن کیا ہے۔ شریف سلام ہو تنزانیہ کے صدر نے کہ اس نے WHO کو کتنا ذلیل اور رسوا کیا، پڑھا لکھا آدمی ہے، کیمسٹ ہے، اس نے سیمپل بھیجے، پپیتا کا سیمپل بھیجا، اب یہ جزیرے پر بھی خبر آ چکی ہے، اور پھر ایک جو ہے بکری کا اس نے بھیجا، اور ایک جو ہے وائلس یعنی پٹیل کا، اور ایک ایسے آئل کا سیمپل۔ تو جناب یہ جو ٹیسٹ بنایا گیا ہے، یہ جناب ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کورونا ہے یا نہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ اس نے WHO کا اور یہ امریکہ کی لابی کا پکڑا ہے، یہ زائونسٹ کا پکڑا ہے کہ جناب کا یہ پپیتا میں جو ہے وہ کورونا وائرس سے پازیٹیو آیا۔ اسی طرح سے بالکل جھوٹا انہوں نے نام لکھ کے بھیجا کہ یہ لوگوں کے نام ہے، اور فوراً ملٹری کو حکم دیا کہ سارے ٹیسٹ جو ہے بند کر دیں۔ صرف لوگوں کو ڈرا کے بیمار کر رہے ہیں، کیونکہ وہی جو ہے کووڈ-19 والی حالت ہو جاتی ہے جب انسان کو 24 گھنٹے ڈرائے تو اس کے لنگس کے سیل مر جاتے ہیں، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور کووڈ-19 کی ٹیسٹ وہ پازیٹیو آ جائے گی۔ کووڈ-19 الگ ہے، کورونا الگ ہے۔ پورے دنیا میں ماشاءاللہ اس صدر کو سلام ہو، مجھے مسلمان ہے عیسائی ہے، بہت اچھا کام کیا۔ اور دوسری بات جو ہے تنزانیہ کے صدر کی بہت زبردست ہے، لائق تعریف ہے، مسلمانوں سے صدور ہے ان کے منہ پہ جوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی مسجد کھلی رہے، چرچ کھلی رہے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا وبا ہے تو وبا تو دعا سے دور ہوتی ہے، بیماری تو دعا سے دور ہوتی ہے۔ اگر ہم مسجد بند کر دیں گے، چرچ بند کر دیں گے تو اللہ سے رابطہ ہی کٹ جائے گا، تو وبا کیسے دور ہوگی؟ دیکھیے اللہ کے نیک بندے ہیں، جب مسلمان ملک کے جو صدور ہیں دیکھیے پاگل بنے پیسے کی لالچ میں، اور انہوں نے مسجدیں بند کروا دی ہیں، نماز جمعہ بند کروا دی ہے۔ سلام ہو اس مرد مجاہد پر جس نے انہیں ذلیل بھی کیا اور مسجدیں کھلی۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ یہ نفس کی بیماریوں کی 2 بڑی جڑیں ہیں۔ محبت دنیا میں آپ دیکھیے کہ ابھی ایک نرس نے رو کر بیان دیا ہے امریکہ میں کہ بھائی خاص طور پر جو لوگ یہ تعصب رکھنے والے ریسسٹ لوگ ہیں، جو ریسسٹ ڈاکٹر نرسیں ہیں، وہ کالے بیچاروں کو جب اس آرٹیفیشل آکسیجن پہ لے جاتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر جو ایسی غلطیاں کرتے جس سے کالے مر جاتے ہیں، یہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں امریکہ میں ان کو جان بوجھ کے مار رہے ہیں، کیونکہ یہ خود دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹرمپ ریسسٹ ہے، $39,000 دے رہا ہے آرٹیفیشل پہ کسی کورونا کے مریض کو اب لے کے وہاں سے بچنے کی امید کمی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ سب پیسے کی لالچ میں ہو رہا ہے یا یہ نفس کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پورے دنیا کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ پورے دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور کروڑوں لوگ جو ہے بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک چیز کی طرف اور دیکھیں گے کہ جس طرح سے ہماری بات ساتھ ساتھ میں طب اہل بیت علیہ السلام کو لے کر بھی جاری و ساری ہے کہ جس طرح دوسری طب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے، کیمیکل اس کے اندر جو زیادہ ہوتے ہیں، تو طب اہل بیت علیہ السلام کی کیا دواؤں سے بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کوئی ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں؟ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ 100% ہربلز ہیں، یہ ہربس کے اوپر ہیں، یا اس میں بھی کوئی کیمیکل کی آمیزش ہے اور ریئیکشن کے چانسز ہیں؟ اس طرف ذرا سی روشنی ڈال دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت ٹوٹل آرگینک چیز استعمال ہوتی ہیں اور زیادہ جو اس میں 90-80% بھی کہہ سکتے ہیں بعض فارمولا میں سبزیاں ہیں یا فروٹ ہے یا فروٹ کے بیج ہیں یا جیسے ادرک ہو گیا یا جس طرح سونف ہو گیا، ایسی چیزیں جو روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ طب اہل بیت کے ویسے تو 1000 سے زیادہ نسخے ہیں، لیکن مین جو زیادہ طور پہ یوز ہو رہے ہیں جو اس وقت بیماریاں تقریباً 200 کے قریب فارمولاز ہیں، تو ان میں تمام وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو آرگینک ہوتی ہیں، نیچرل ہوتی ہیں، ویجیٹیبل، اور اس کے ساتھ یا ان ویجیٹیبل کے بیج ہوتے ہیں یا فروٹس کے بیج ہوتے ہیں یا جڑی بوٹیاں جیسے ہم لوگ پہلے ہی کھانوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں. البتہ صرف ایک دوائی ہے جس کا جو ہے احتیاط ہے کہ اگر اس کو احتیاط نہ کیا جائے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نہیں کھانی پڑتی ہے، مثلا مچھلی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں ہیں، سبزی بھی بعض چیزوں میں، وہ ہے قرص خون. ایک دوائی اہل بیت کی ہے جس میں سختی سے منع ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو ریئیکشن ہوگا. اگر کوئی اور چیزیں جو منع کی، سبزی بھی اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، وہ ایک دوائی ہے جو اہل بیت نے بتلائی قرص خون. اور وہ جن کے دل میں سوراخ ہو جائے وہ سوراخ بند ہوتا ہے، یا جن کا جو ہے خون نہیں بنتا ہے، ہر روز وہ خون کی تھیلی چڑھا رہے ہیں، تو ان بیچاروں کی تو زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے. وہ بیچارے یہ پرہیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. قرص خون. دوسرا یہ ہے کہ اگر کیمیکل دوائیں آپ کھا رہے ہیں تو جتنے بھی طبیب ہیں طب اہل بیت کے، وہ فرماتے ہیں کہ کیمیکل دوا میں اور اس دوا میں کم سے کم جو ہے 5-6 گھنٹے بلکہ 7 گھنٹے کا بھی ہو، جتنا فاصلہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں پھر ریزلٹ جو ہے ہمیں زیادہ اچھے نہیں ملتے کیونکہ دونوں کا کام اپوزٹ ہے. دیکھیے کیمیکل دوا جو ہے اینٹی بایوٹک ہو گیا، کیموتھراپی ہو گئی، جی ہے، ان کا کام ہے، دو کام ہے. کیموتھراپی کی بنیاد جو فلسفی ہے وہ کاٹنے پر جلانے پر ہے کہ بھائی جراثیم کو جلا دو، ٹھیک ہے، اگر کینسر کا ہے تو اسے جلا دو، تو اس میں اچھے سے بھی جل جاتے ہیں. جبکہ طب اہل بیت میں جلانا بھی نہیں ہے، کاٹنا بھی نہیں ہے، اس آرگن کو بنانا ہوتا ہے. اب جب بنانے میں ٹائم لگتا ہے، آپ ایک دوائی طب اہل بیت کی بھی لے رہے ہیں اور ادھر سے آپ کیمیکل بھی لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ طب اہل بیت کی دوائی جو ہے شاید 5-10% ہی کام کرے گی کیونکہ اس کا جو کام ہے اس کے اپوزٹ ہے، وہ جلا رہی ہے اور یہ اس آرگن کو بنا رہی ہے، تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اگر آپ طب اہل بیت لیتے ہیں تو دوسری دوائی اسٹاپ کر لیں کیونکہ اس دوسری دوائی میں ریئیکشن کا بھی خطرہ ہے اور پھر آپ کو فائدہ بھی اتنا نہیں ملے گا کیونکہ دوسری دوائی کا جو بھی کیمیکل آپ لیتے ہیں، جو اللہ نے کیمیکل نہیں بنائے، ہربس اللہ نے بنائے، فروٹس اللہ نے بنائے، سبزی اللہ نے، تو ہمارا بدن جو ہے اسے قبول کر لیتا ہے، لیکن کیمیکل اللہ نے نہیں بنائے. تو جیسے آپ کیمیکل دوائی لیتے ہیں تو پہلے ہی جگر اسے روکتا ہے، جگر اسے جانے نہیں دیتا، اس لیے جو اس کا کمپنیاں جو دواؤں کی اس کی مقدار زیادہ بناتی ہے تاکہ کچھ جو ہے جگر سے گزر جائے. لیکن اس کے بعد بھی جگر خود پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد سمجھ لیتا ہے. اسی لیے اگر آپ نے 250 mg کی جو اینٹی بایوٹک لی تو 2 سال کے بعد اس کی وہ اثر نہیں ہوگا، پھر ڈاکٹر آپ کو 500 mg کا دے گا. کیوں؟ کیونکہ جگر سمجھ لیا، اس نے اپنی پاور روکنے کی بڑھا لی. پھر 500 کی بھی 5-6 سال یا 2 سال کے بعد، ہر انسان کی طبیعت الگ ہے، وہ بھی کام نہیں کرے گی، پھر ڈاکٹر آپ کو 700 mg دے گا. لیکن اس سے جگر کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یعنی ہر کیمیکل جو آپ دیکھیے، آپ جا رہے ہیں مارکیٹ میں، اتنا بہت بڑا اچھا آلو ہے، سپر اسٹور پہ آپ نہیں خریدتے کہ وہ کیمیکل تو زمین کے ذریعے سے آیا. آپ چھوٹا سا آلو آپ انگلینڈ میں خریدتے کیونکہ یہ آرگینک ہے، چھوٹا سا ٹماٹر کو مہنگا بھی مل رہا ہے مگر آپ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے مجھے کینسر نہیں ہوگا. تو جب آلو آپ کھا رہے ہیں، اس آلو میں کیمیکل ڈائریکٹ نہیں آ رہے زمین کے ذریعے سے، تو اس سے بھی آپ کو بیماری ہو سکتی ہے. تو دوائی تو خود بذات خود کیمیکل ہے، تو اس کا سب سے نقصان جو ہے جگر کو. الرجی یہاں پر جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ شکایت آئی ہے. جو سوالات ہم پورے ویک میں جمع کرتے ہیں اس میں الرجی کی بہت زیادہ لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ موسم کے بھی اعتبار سے، کیونکہ عموماً موسم ٹھنڈا رہتا ہے اور بعض چیزوں سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کے کیا پریکاشن لینے چاہیے اور پریکاشن پر عمل کرنے کے بعد اس کا طب اہل بیت سے کیا علاج ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کل جو دنیا میں الرجی کی بیماری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اس کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ہم ہر دن میں نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی 15-20 کیمیکلز ہم کھا لیتے ہیں. اور بسکٹ کھاتے ہیں، کسی پہ چلے گئے گھر بسکٹ چائے تو بسکٹ میں کیمیکلز ہوتے ہیں. چپس میں دیکھیں تو ایک خاص قسم کے چپس میں دیکھیں 10-12 جو ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، پرزرویٹو وہ کیمیکل ہے. تو یہ اصل میں کیمیکلز جیسے بتایا گیا کہ یہ کیونکہ اللہ پاک نے بنائے نہیں ہے نا، یہ انسان کی بنی ہوئی چیز ہے فوڈ میں، تو وہ جو ہے انسان کو نقصان بھی دیتی ہے اور الرجی کا سبب ہے. پر روز میں یہی ہے کہ آپ جو ہے کیمیکل سٹاپ کر لیں، کوئی چیز جو ہے کیمیکل آپ کے باڈی میں نہ جائے اور گاڈلی فوڈ پہ آ جائے. یہ بغیر پیسے کے بغیر دوائی کے آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں. نہ صرف الرجی کا، ہارٹ کے مریض اپنے بیماری کو بغیر دوائی کے ختم کر سکتے ہیں. جو بھی ان کا کولیسٹرول ہے، ہارٹ کے مثلا بلوکیج ہے، یہ نیچرل ایک پروسیجر ہے بہت زبردست. اسی طرح سے شوگر کے مریض بھی شفا لے سکتے ہیں، اور کینسر کے مریض بھی. ایسے بھی کینسر کے مریض سے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، جب اس پہ عمل کیا گاڈلی کے غذاؤں پر تو ان کی بیماری ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر جڑ سے ختم کرنا ہے الرجی کو، کوئی بھی انسان کی بنی ہوئی چیز وہ آپ نے نہیں کھانا ہے. تلی ہوئی چیز نہیں کھانا ہے، فیکٹری کی چیز نہیں کھانا ہے، کیمیکل والی چیز نہیں کھانا ہے، ڈرنکس وغیرہ جو ہے یہ نہیں کھانا ہے. اگر آپ کا وزن ہے 60 کلو تو آپ نے جو ناشتے میں چیز کھانی ہے 60 کلو کا 600 گرام 600 گرام آپ نے آرگینک ویجیٹیبل کھانی ہے. اس میں ٹماٹر لے لے اور کیوکمبر، یہ دونوں ہلکی غذائیں ہیں، اچھی ہیں، نیچرل ہیں. اور اس میں سی سالٹ جو ہے اس میں خود بھی شفا ہے، روایات میں اس کی بڑی تاکید ہے. وہ دوسرا جو سالٹ ہے وہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے. سی سالٹ اب جتنا بھی لے لیں وہ زیادہ نمکین بھی نہیں ہوتا ہے. خصوصاً دریائے ارونچی کا دنیا میں جو ہے سی سالٹ ہے وہ زیادہ ایران سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، جرمنی وغیرہ. یہ بہترین سی سالٹ ہے، اس میں سارے وٹامنس بھی ہیں، منرلس بھی ہیں، بہت چیزیں ہیں. تو یہ آپ کا ایک پلیٹ ہو گیا. اور ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ طب اہل بیت کی جو تاکید ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھائیں تو آپ کی عمر بھی بڑھے گی، بیماریاں بھی گھٹیں گی، صحت مند بھی ہوں گے. قرآن مجید میں بھی 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے. یہی جو بھی ٹائم ٹیبل اللہ نے سکھایا ہے 1 مہینہ، تو ہم 2 وقت پہ کھانے چلے جاتے ہیں، پھر تو 3-4 مرتبہ ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہترین فارمولہ اللہ نے دیا ہے. 11 مہینے اسی پہ رہے تو بیماریوں سے بھی بچیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے اتنے فوائد ابھی سائنس نے ثابت کیے ہیں کہ کینسر کے سیل اگر کسی کے اندر ہے وہ کل ہو جاتے ہیں. اگر شوگر بڑھنے کا امکان ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے، امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے. بے پناہ اس کے فوائد ہیں روزے کے. تو وہی فوائد 2 وقت کھانے کے بھی ہیں کہ آپ 2 وقت کھانا، اور آپ نے کھانا کھانا ہے وہ جو موسمی فروٹ، ویسے موسمی فروٹ سستا بھی ہوتا ہے، اور ہر موسم میں جو اللہ نے پھل پیدا کیا اس کے ریزن ہے. مثلا گرمی کے موسم میں آپ کو وہ پھل اللہ دیتا ہے جس میں پانی زیادہ ہے، جیسے واٹر میلن ہو گیا، خود میلن ہو گیا، چیریز ہو گئے. کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، تو اللہ کا انتظام دیکھیے. موسمی پھل کھائیے، جو بھی موسم کا پھل ہے. اب آپ کے بعض ملکوں میں تو ہر جگہ کا ہر موسم کا پھل مل جاتا ہے، لیکن بہترین موسمی پھل ہے جو اللہ نے موسم کے اعتبار سے حل فرمایا. تو اگر آپ کا وزن ہے 600 گرام تو آپ نے پھل کھانا ہے، رات کے کھانا نہیں کھانا ہے، آپ نے پھل کھانا ہے. صرف فروٹ اور ویجیٹیبل پہ جانا ہے. گاڈلی فوڈ انسان کی بنی ہوئی روٹی ہے، یا آج کل گندم آٹا اس میں بھی کیمیکلس ہے. ہر چیز میں آپ نے آرگینک فروٹ لینا ہے موسم کے اعتبار سے. اگر 600 آپ کا وزن ہے تو اگر 300 گرام پہ آپ کا پیٹ بھر جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو آپ 400 تک بھی جا سکتے ہیں. میں کوشش کریں کہ 600 گرام تک، رات کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے. پھر بھی پیٹ اچھا کھال کے بغیر وزن نکالنا ہوگا فروٹ کا.
تو یہ اتنا زبردست نسخہ ہے، نیچرل، کوئی سی دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کھانے کے ذریعے سے آپ الرجی کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید کی غذا ہے، من و سلوا، لوگوں کو نہیں پتا سلوا کیا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے غذا آتی تھی وہ پرندے کا نام سلوا ہے، اور وہ سلوا جو ہے بٹیر ہے، بٹیر جو ہے سلوا ہے۔ تو ابھی بٹیر کے بہت فوائد ہیں، خصوصاً اس کا انڈا جو ہے، 5 انڈے ابال کر آپ کھائیں تو آپ کی پرانی الرجی ختم ہو جاتی ہے، جتنی پرانی الرجی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دمے کے مریض ہیں وہ روزانہ 5 اگر انڈے کھائیں تو 100 دن میں ان کی جو دمے کی بیماری کی جڑ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے، بٹیر میں، کوائلس جسے کہتے ہیں، کوائلس ایک سب یورپ میں تقریباً سب جگہ مل رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہے۔ اور جو ہے جو الرجی کا ایک سبب جو ہے نا پیٹ ہے، یعنی پیٹ میں کیمیکل جاتے ہیں یا پیٹ ہضم نہیں کر رہا ہے، اصل میں ڈائجسٹو سسٹم کے ویکنس سے بھی الرجی کا تعلق ہے، البتہ اور بھی اسباب ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ سنا کے پتے، اب ایک حکیم صاحب نے تو انعام بھی رکھا تھا کہ انہوں نے کہا سنا کے پتوں کے ذریعے سے میں نے کورونا کے مریضوں کا علاج کیا ہے، اگر علاج شفا نہ ملے تو میں اتنا انعام بھی، آپ کے لندن میں ہی کوئی ایک کلپ ہم نے دیکھا، اور بالکل اس نے جو حدیث کو فالو کیا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلونجی 1000 بیماری کا علاج ہے الا الموت، مگر موت کا علاج نہیں، مگر فرمایا سنا جو ہے یہ موت کو پیچھے دھکیلنے والی چیز ہے، یعنی یہ موت کا بھی علاج جو ہے وہ سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا سنا کے پتے آپ ابال کے پیے، کرونا شرونا سارا ختم ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، یہ ہمیں پتہ کیا۔ قبلہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، صرف 5-6 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ یہ شکایت آ رہی ہے کہ وہ لنگز کو متاثر کرتا ہے، جو لوگ ریکور بھی ہو جاتے ہیں تو لنگز جو ہے وہ اس کے بعد اتنے مضبوط وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ طب اہل بیت علیہ السلام سے کیا طریقہ ہے کہ لنگز جو ہیں وہ ہمیشہ، پھیپھڑے جو ہیں وہ مضبوط رہیں، کیونکہ یہ ایک پرابلم تو بہرحال ایگزسٹ کر ہی رہی ہے، تو اس حوالے سے اس پہ اگر کوئی آپ رائے دیتے جائیں قبلہ۔ دیکھیے لنگس کو جیسے وائرس آ جاتا ہے، بیکٹیریا آتا ہے اور پہلے گلے میں درد ہوتا ہے، پھر وہ جناب جو بھی وائرس بیکٹیریا نیچے جاتا ہے تو پھر جا کے لنگس کو نقصان دیتا ہے۔ تو اس میں طب اہل بیت میں ماشاءاللہ یہ دوائی تو ابھی ایلوپیتھی والے بھی ایران میں بہت استعمال کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا، جس کا نام بھی وہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا ہے، اس کے لینے کے بعد امیونٹی پاور بہت بڑھ جاتا ہے۔ امیونٹی پاور کو بڑھانے والی چیز جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا ہے۔ اب لنگس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے دوسری دوائی جو ہے، اگر کسی کا لنگس میں کمزوری ہے یا اصل میں بلغم جب زیادہ ہو جائے تب بھی یہ مشکلات ہوتی ہے، وائرل اٹیک ہو جائے، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو نسخہ ہے، دوا کا نام بھی دوائی امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور دوائی بلغم زدہ، یعنی بلغم کو ختم کرنے والی دوا بھی کہتے ہیں، کیونکہ بلغم سے جو ہے زیادہ اگر باڈی کی بلغم بنا رہی ہے، یعنی ڈائجسٹو سسٹم غلط ہو رہا ہے، صاف نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے بلغم زیادہ بن رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے بلغم زیادہ ہوتا ہے، تو خصوصاً 40 سال کے بعد جب عمر ہوتی ہے تو باڈی جو ہے بلغم زیادہ بناتی ہے، ایسڈ کم بناتی ہے، تو یہاں پر طب اہل بیت پہلے بھی حکم دیتی ہے، لیکن خصوصاً جو 40 سے اوور ایج ہے انہوں نے 1 چمچہ جو ہے ونیگر کا، ایپل ونیگر کا لینا ہے، پانی کے ساتھ کے پیئیں، وہ بھی آرگینک، یا اپنے سالن میں ڈال دیں تو بھی ٹیسٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا بلغم زیادہ نہیں بنے گا، بلغم زیادہ نہیں بنے گا تو آپ کا لنگس مضبوط رہے گا، بلغم جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ اور پھر یہ دوائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے بلغم زدہ بھی کہتے ہیں، دوا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں، وہ زبردست ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں، یعنی بڑھاپے کے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی جتنے بھی پرابلمس ہیں، کمر درد ہو گیا، گھٹنے کا درد ہو گیا، مردان کی طاقت کا کم ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو بڑھاپے کے آثار ہیں
یہ دوا موزے کا کام کرتی ہے کہ یہ لنگس کو بھی آپ کے مضبوط کرتی ہے، بدن کو بھی مضبوط کرتی ہے، کہ بلغم جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے. حدیث میں بھی ہے کہ بلغم جو ہے انسان کا دشمن ہے. بلغم زیادہ جیسے بال گر جاتے ہیں، بلغم سے انسان پورا نظر آتا ہے، تو بلغم نہیں ہونا چاہیے. بلغم کیوں ہوتا ہے؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے. جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بلغم ہوتا ہے. جیسے پانی ڈالیں زیادہ گلاس میں گنجائش نہیں تو بہ جائے گا. یہ بلغم وہی ہے، زیادہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں یا ہمارا معدہ کام نہیں کرتا ہے، ایسڈ نہیں بنا رہے، تو ہمیں سپورٹ لینی پڑے گی سرکے کی، کہ سرکہ کھانا اس لیے مستحب ہے. اس میں کہہ رہے ہیں وینیگر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اگر پانی سے وہ لیا جائے تو لگتا ہے قبلہ واقعی میں کوئی چیز کو کاٹتی بھی جو ہے وہ حلق سے اتر رہی ہے، مگر اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ سالن میں ملا لیں تو کیا اتنا ہی اثر ہوگا جتنا کہ وہ اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ لینے کا ہوتا ہے؟ ایک گلاس پانی میں ایک چمچہ ڈالے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسڈ زیادہ لیا ہے. پانی کی تعداد بڑھا دے، ایک چمچ ڈال دے، زیادہ نہیں لینا ہے، ایک چمچ، ٹھیک ہے نا، نہ بڑا چمچ چھوٹا، درمیان ایک چمچ کافی ہوتا ہے دن میں. کہ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہے تو نیچرل طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اورنج آپ ضرور کھائیں. اورنج میں بھی وہی کی چیز ہے کہ ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جہاں ایسڈ کم ہو جائے، بلغم زیادہ ہو جائے تو پھر وہ امیونٹی سے بھی پھر اورنج کا تعلق ہے کہ اگر آپ نے اورنج لیا یا لیمو لیا تو اس سے آپ کا یہ بھی فائدہ ہوگا. یا اگر اس کو آپ ٹی بنا دیں، لیمن ٹی، فریش لیمن ڈال دیں، ہنی ڈال دیں تو اس میں بیلنس ہو جائے گا. یعنی ایسا ہو جائے، ہنی تھوڑی سی لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بیلنس رہے گا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں اس کو، یہ بہت سارے طب میں، یونانی میں بھی سیکنڈ جبین کا شربت کہتے ہیں، وہ بنا کے گھر میں رکھ لیں تو بھی اچھا ہے. اس میں سیکنڈ جبین میں بیلنس رہتا ہے، نہ ایسڈ بڑھے اور نہ الکلائن. ایک ڈاکٹر نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے کہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ کبھی الکلائن بڑھ جاتا ہے، کبھی ایسڈ بڑھ جاتا ہے. تو دونوں کا بیلنس میں جو طب میں، یہ طب البتہ اہل بیت میں نہیں ہے، اہل بیت تو کہتے ہیں کہ الگ میں جو شربت ہے وہ طب یونانی اور طب ایرانی میں بناتے ہیں، سیکنڈ جبین کا شربت کہتے ہیں. تو اس میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی میں شہد ملاتے ہیں اور اس میں لیمو ملاتے ہیں اور تھوڑا سا ایسڈ ملاتے ہیں، تو یہ جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی امیونٹی پاور بڑھے گا. بلغم جو ہے وہ آپ کے لنگس کا دشمن ہے، بلغم نہیں ہونا چاہیے. بلغم ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا لنگس. اور اس میں ایکسرسائز جو ہے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے بھی آلہ جیسے بلڈ پریشر جیسے اس سے آلہ نکلا ہے، وہ بلڈ پریشر سے زیادہ ہمیں وہ انگلی میں آپ پہنے تو پتہ چلے گا آپ کے باڈی میں آکسیجن کم ہے. دیکھیے آکسیجن جہاں کم ہو جائے وہیں کینسر ہوتا ہے، وہی بیماری ہوتی ہے. ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اتنی ہونی چاہیے. اب آکسیجن کیا بیٹھے ہم سارا دن بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں یا لیٹے ہیں، آکسیجن جب آپ زیادہ تیزی سے سانس لیں، یعنی آپ تھوڑا سا دوڑنے کی عادت، دوڑ نہیں سکتے ہیں، سردی ہے تو کمرے میں ہی تھوڑی سی دوڑ لگا لیں یا تھوڑا اسکیپنگ کر لیں، جمپنگ کر لیں تاکہ بڑے بڑے سانس لیں. تو سانس زیادہ لینے سے جو آکسیجن ہمارے باڈی میں جاتی ہے تو یہ لنگس کو طاقتور بناتی ہے. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کو لنگس کے پرابلم کم ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز نہیں کرتے ان کو زیادہ ہوتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو بھی ہمارے پاس ای میلز ہمیں ریسیو ہوئی تھیں ان کو جو ہے وہ سم اپ کیا کہ الرجی وغیرہ کے اوپر کیا پریکاشنز لینے ہیں اور کیا علاج لینا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقاعدہ جو ہمارے پاس اور سوالات آئیں گے لوگوں کے، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. انتہائی آپ کے مشکور و ممنون ہے قبلہ. السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سارے خدمت میں سلام، التماس دعا، خدا حافظ، ناصر فی امان. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو، اور جب بھی ہم اس پلیٹ فارم سے کچھ نسخوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو، آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کرتے ہیں، یہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان تمام نسخوں کو عملانے سے پہلے اپنے جی پی کے ساتھ ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے. ہم نے بات کی کہ جو بعض شکایات ہیں جو کہ بالکل فی زمانہ اس وقت جو کرونا وائرس کو لے کر معاملات چل رہے ہیں، تو لوگ اس میں لنگس کے کمزور ہونے کی، بلغم کی زیادتی کی، سانس کے پھولنے کی، شارٹ بریتھ ہونے کی جو ہے وہ شکایات کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ اس کے اندر ملتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. الرجی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر
موسم کے سرد ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے ممالک میں جہاں پر پولوشن وغیرہ زیادہ ہے، ڈسٹی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی کافی ایک بڑی ایک پرابلم ہے۔ اس حوالے سے بھی پریکاشنز بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، اور اس کا علاج بھی نیچرل جو ہے طریقہ کار سے بالکل وہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور علاج بالقرآن کے حوالے سے روحانی اعتبار سے، کیونکہ ہم بہترین لحظات اور بہترین گھڑیوں اس وقت گزار رہے ہیں، جب تک ماہ مبارک رمضان ہمارے پاس ہے تو اس میں اور زیادہ چار چاند لگانے کے لیے علاج بالقرآن کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے جتنی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین بالکل ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل یوں کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ